सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुजुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, ना कोई सानी है ना कोई हमसर है। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर जानमन। आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद। ख़वातीन व हज़रात, ये क्रिकेट का सीज़न है और इन्हीं दिनों में वर्ल्ड कप के मैचेस चल रहे हैं। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो दुनिया भर में खेला जाता है। गो बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो क्रिकेट की अलिफ व ता से बिल्कुल भी आशनाई नहीं रखते, मगर उसके बावजूद इस वक्त जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं तो कमो बेश 17 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बजाते खुद क्रिकेट खेल रहे होंगे। ये एक ऐसा खेल है कि जिसके वर्ल्ड कप के मैचेस पे बड़ा खर्चा किया जाता है। एक महदूद अंदाजे के मुताबिक कमो बेश कोई 80 अरब डॉलर सालाना क्रिकेट पे खर्च किया जाता है। और ख़ास तौर से अगर वर्ल्ड कप का एहतमाम हो तो सिर्फ क्रिकेट के इंतज़ाम के ऊपर, यानी इसकी बिजलियों को रोशन करने के लिए कोई चीन जैसे मुल्क की 6 माह की तमाम तर बरकी सलाहियतों को अगर एक दिन में काउंट किया जाए तो इससे भी कहीं ज़्यादा होगा। इसके भी अलावा क्रिकेट के ऊपर जो माली लागत आती है वो किसी भी बजट के हवाले से बहुत ज़्यादा है। यानी एक बिल्कुल ऐसा कि जैसे आधी दुनिया का गंदुम का रिटर्न और उसके खराजात। यही नहीं बल्कि इसकी मसरूफियत भी बहुत ज़्यादा संगीन होती है, मगर इसके बावजूद लोग इसमें दिलचस्पी लेते हैं और बड़ी तादाद में से देखते हैं। मैं कहूँ अगर सॉकर यानी फुटबॉल और क्रिकेट दो ऐसे खेल हैं कि जिसके लिए शौक भी सब रखते हैं, और कम से कम अगर ग्राउंड में ना सही जहन में तो सब खेल रहे होते हैं। जब खिलाड़ी मैदान में होता है तो तमाशाई भी उसके साथ साथ होता है, उसकी बॉल और बैट का पूरा जोड़ लगा रहा होता है और फिर उसको मशवरे भी दे रहा होता है। ये खेल बाज़-औक़ात हमें हक़ाइक़ से भी दूर कर देता है और बाज़-औक़ात हमारी तवक्कुआत को आसमान पे ले जाता है, और अगर खिलाड़ी आपकी तवक्कुआत पे पूरा ना उतरे तो आप उसे आसमान से ज़मीन पे लाके बल्कि शायद मनो मट्टी में दफन भी कर देते हैं। ख़वातीन व हज़रात, मुझे इसके खेल और इसके खेल की सलाहियतों और फिर इसके असरात से कोई भी वास्ता नहीं। अलबत्ता मैं गौर करना चाहता हूं कि इसमें दीनदारी कहां पर है। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें आज की क्रिकेट और आज की क्रिकेट में हमारा पैगाम कहां तक जा रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि कहीं ये वो खेल तो नहीं है कि जिसके लिए रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया था, यानी जैसे कि तीर अंदाजी, घोड़ा गाड़ी या फिर इसके अलावा तैराकी। मैंने इस खेल का नाम उसमें नहीं देखा, मगर फिर भी मैंने ये देखा है कि इसके बहाने से कहीं ना कहीं इस्लाम की तबलीग भी हो रही होती है। हाल ही में पाकिस्तान के वैसे तो बहुत सारे खिलाड़ी इसमें अपना किरदार निभाते रहे, मगर हमने मोहम्मद रिजवान की वीडियो देखी जो मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, कि जिसमें वो किसी नशिस्त में बैठे हुए अल्लाह और उसके रसूल की दीन की तबलीग फरमा रहे हैं। मैं इसी प्रोग्राम को इसी हवाले से जोड़ना चाहता हूं, और आज के इस प्रोग्राम में जब मैं बात कर रहा हूं क्रिकेट की, तो क्रिकेट का एक बड़ा नाम हमारे साथ मौजूद है। बैंगलोर टेस्ट हो या इसके अलावा आप हमारे पाकिस्तान की शान भी हैं और क्रिकेट की जान भी हैं। आपका हर खेला हुआ खेल आज तक लोगों को याद है। मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ और सलाम कहूँगा जनाब तौसीफ अहमद साहब को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत मैं शुक्रिया सर। अपने साथ आपने लिए बैठा हूं दूसरे मेहमान को। आप आलिम दीन हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, इस्लामी नजरियाती काउंसिल के मेंबर हैं और इस वक्त मेरे सवालों को जवाब देने के लिए इंतहाई खास शख्सियत हैं। मैं जामिया सुफ़ा के मुदीर आला और हमारे हर दिल अजीज मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर को भी खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ आ जाऊं और ये जानने की कोशिश करूं, आया आज हम इस नुक्ते पे आ जाएंगे कि क्रिकेट बजाते खुद एक अच्छा खेल है और इसमें कहीं ना कहीं खिलाड़ी अब बहुत ही ज़्यादा अच्छे अंदाज से इस्लाम की नुमाइंदगी करते हैं, ख़ास तौर से जीतने के ऊपर शुक्र का सजदा बजा लाना, नमाज के यानी प्रोग्राम्स और क्रिकेट मैचेस के दौरान नमाज का एहतमाम कर लेना, और इस दौरानिए में कि जब आप इंटरनेशनल टूर्स पे गए हुए होते हैं, आप दीन की तबलीग कर रहे होते हैं, आप मसाजिद में जाते हैं, वहाँ जाकर अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं। अब क्रिकेट आपके लिए काबिल गौर, काबिल कबूल है या अभी भी इस पर कोई एतराज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुहु व सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी खेल खेले जाते हैं इस्लाम की नज़र में उन खेलों का हकीकी तौर पर तसव्वुर क्या होता है
یہ ہے اصل بنیادی نقطہ اور سوال. اسلام کی نظر میں کھیلوں کا مقصود اصلی صرف اور صرف یہ ہے کہ طبیعت کے اندر نشاط ہو، دلچسپی ہو، ایکسرسائز ہو، ورزش ہو. جب آپ کا جسم اچھا ہوگا اور آپ ایکسرسائز کریں گے اور آپ کے اندر خون کی گردش اچھی ہوگی، آپ کے اعضاء طاقتور، چست اور توانا، پائیدار اور مضبوط ہوں گے، آپ تمام کی تمام عبادات کی اختیار کر سکتے ہیں اور صحیح طور پر وہ عبادات کو ادا کر سکتے ہیں. یہ ہے دراصل اسلام کی نظر میں کھیل کا تصور. ایک بات ذہن کے اندر رکھیے کہ اسلام کی نظر کے اندر کھیل کو مطلقاً حرام یا ناجائز یا اس سلسلے میں کوئی تنگ دامنی یا اس سلسلے کے اندر کوئی تنگ ظرفی کا یا تنگی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کی نظر کے اندر دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ قرآن کریم کے اندر احادیث طیبہ کے اندر ہمیں کئی جگہوں پر یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ یا وسلم. قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمایا، المؤمنون آیت نمبر 3، والذین هم عن اللغو معرضون، اعلیٰ درجے کے مسلمان وہ ہوتے ہیں جو بیکار اور لغو چیزوں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کو اگنور کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں کئی احادیث کے اندر یہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ بات ارشاد فرمائی، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عید کے موقع پر فرمایا تھا. کچھ چھوٹی کم سن بچیاں وہ جب کھیل کود کر رہی تھی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ منع کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہن فإنی ارسلت الیکم بالحنیفۃ السمحہ، ان بچیوں کو کیونکہ میں افراط و تفریط سے پاک ایک آسان دین دے کر کے بھیجا گیا ہوں. اسی طریقے سے ایک کھیل کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الہو والعبو فإنی اکرہ ان یکون لکم فی دینکم فی دیننا ضیقا او کما جاء فی الحدیث. کھیلو اور کودتے رہو کیونکہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ہمارے دین میں غلظت پکتی ہو. جی ان سے جو بات پتہ چلی وہ یہ کہ انسان مومن کی زندگی ایک مقصد زندگی ہونی چاہیے، عبادات کے لیے توانا اور تیار زندگی ہونی چاہیے، سوشل ورکر زندگی ہونی چاہیے، لوگوں کے کام آنے والی زندگی ہونی چاہیے. آج ہم جب کرکٹ کا معاملہ دیکھتے ہیں تو فی نفسی اس کھیل کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، جی قابل گوارا ہے، ٹھیک ہے، اگر تو جی کھیلتا ہے اس میں کوئی حرام بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہو ہے میں اس کے ساتھ جو چیزیں ہم نے اٹیچ کر دی ہیں، مثلا اس کے اندر اس قدر استغراق ہو جائے، اس قدر مشغولیت ہو جائے کہ اس مشغولیت کی وجہ سے نمازوں کا پتہ نہ ہو، ماں کے علاج کی طرف پتہ نہ ہو، کاروبار زندگی کو ہم معطل کر بیٹھے، وسائل ہم اس کے اوپر اتنے خرچ کریں کہ ہمارے کروڑوں کی تعداد اللہ میں لوگ پلوں کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، وہ ہمارے شبینہ نہ مل رہا ہو، ہمارے بنیادی ذرائع اور وسائل زندگی ہمیں میسر نہ ہو اور ہم کھیل کود کی طرف اس قدر زیادہ مستغرق اور مشغول اور منغمک ہو جائیں، یہ اسلام کے تو مزاج کے مفتی صاحب یہ خلاف ہے. فیصلہ تو اس آپ نے نقطے کر کے کی طرف دینا ہے نا، ہمیں ضرور اس حوالے سے توجہ دینا فتویٰ بھی چاہیے. آپ نے صادر کرنا ہے. اگر کھیل میں تو صرف فیکٹس اور فیگرز رکھ سکتا ہوں اور میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. میں ظاہر ہمارے جو کرکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، سابق کرکٹر اور انتہائی معزز مہمان توصیف احمد صاحب، میں ان کی طرف بھی آؤں گا اور میں کمپیریزن بھی جاننا چاہوں گا. ہمیں پتہ ہے، تحقیق یہ بتاتی ہے کہ خاص طور سے ورلڈ کپ کے دنوں میں کھلاڑی جتنا مشروبات کے اوپر خرچ کرتے ہیں یا ان کے لیے جو انتظام کیا جاتا ہے، کم و بیش پورا یعنی کہ 40 کینسر کے اسپتال ان اخراجات سے بن سکتے ہیں، یہ تحقیق بتاتی ہے. پھر اس کے علاوہ جو شراب پینے والی ٹیمیں ہیں جو شراب پیتی ہیں، شاید پورا ملک برطانیہ مل کے بھی اتنی شراب نہیں پی سکتا جتنی وہ چند دنوں میں ورلڈ کپ کے دنوں میں پی جاتی ہے. یہ سب چیزیں ہمارے سامنے. مگر کرکٹ کا کوئی پازیٹیو پہلو بھی ہے جس سے ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے ملک کا اور ہمارے دین کا نام روشن ہو رہا ہے، تو وہ ضرور بیان فرمائیں توصیف صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو مفتی صاحب نے یقینی طور پہ جتنی بھی باتیں کی بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں آخری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ آپ اس کھیل کو کھیلنے میں اور اس کے بعد آپ سب کچھ بھول جائیں، اور یعنی کہ بینگ اے مسلم ہم یہ بات کر رہے ہیں. اور مثالیں بہت ہیں کہ اگر انگلش پلیئر بھی ہیں اس میں مسلمان کچھ پلیئر بھی ہوتے ہیں، اور ہمارا واسطہ انڈیا میں بھی اظہر الدین جیسے پلیئر اور کئی پلیئر ایسے جو مسلمان رہے ہیں. اور خیر میں گوروں کی اور ان کی بات تو میں نہیں کہوں گا، جو چیزیں کہی گئیں اور آپ نے ابھی بھی بتایا بھی کہ جو رضوان جس طرح جو ہے ایک طرح سے تبلیغ کی کر رہے ہیں جب ٹائم، میرا خیال ہے
کہ یہ ایک بہت اچھی چیز ہے، اور بینگ اے مسلم ہم کو یہ چیزیں، ہم بھی انڈیا گئے اور ظاہر وہاں کی ساری ہندو وہاں ضرور تھے، مگر وہاں کے مسلمان جو تھے وہ ہم ان کے ساتھ مسجد بھی جاتے تھے اور نمازیں بھی پڑھتے تھے. اور اس کے علاوہ اگر ہم جی انگلینڈ کی بات کریں تو انگلینڈ میں بھی گو کے گورو کا وہ ہے، وہاں بھی مسجدیں ہیں. اور ہمارے اپنے پلیئروں کا جہاں تک تعلق ہے بنگم مسلم، ہم اس چیز کو فالو کرتے ہیں جو ہمارا مذہب کی اجازت دیتا ہے. اور جہاں تک آپ نے کچھ اخراجات اور اس کی بات کی، تو یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ بہت اخراجات ہے، بٹ میں اس کو دوسری نظر سے بھی ایک جی کہ اگر اس کھیل میں کچھ ارن ہوتا ہے تو اس میں بینگ اے پاکستانی ہم بات کریں گے کہ کچھ ارن ہوتا ہے تو ہم مختلف چیزوں میں اس کا ہوتا ہے. مثلا کہ گراس روٹ لیول پہ، یعنی کرکٹ بورڈ اگر ہوتا ہے تو گراس روٹ لیول پہ اس کو خرچ کرتا ہے، یعنی جی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے انڈر 19 انڈر 17. تو یہ ایک وہ بنا ہوا ہے کہ جی اس کے توسط سے کافی لوگوں کو نوکری اور اس کو جو ہے روزی سے ہم یعنی کہیں کہ وہ معیشت کو بھی کہیں نہ کہیں بالکل سہارا مل رہا ہے اس کھیل کی وجہ سے اور بہت فائدہ پہنچ رہا ہے آل ان آل. ٹھیک ہے، توصیف صاحب کے ان حقائق کو میں کسی بھی طور سے نظر انداز نہیں کر سکتا، اور یقیناً آپ کا تجربہ بول رہا ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ کھلاڑی جب بیرون ممالک سفر کرتے ہیں، خاص طور سے ہندوستان یا کسی فرنگی ممالک، تو وہاں بھی تمام تر عبادات اور خاص طور سے ان کے ساتھ مل کر اپنے اصولوں پہ قائم رہتے ہوئے اپنی تمام ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں. مگر یہاں پہ لوٹ کر وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو ایک سوال میں مفتی صاحب سے پوچھوں گا، توصیف صاحب سے پوچھوں گا. یہ جو اس وقت پاکستان کرکٹ میں چل رہا ہے یہ سمجھ سے بالاتر ہے، گویا اچھی چیز ہے، مگر یہ ہو کیسے رہا ہے؟ کوئی یوسف یوحنا آتا ہے تو وہ محمد یوسف ہو جاتا ہے، کوئی کہیں سے تعلق رکھتا ہے تو ایک ایسا نظام بن جاتا ہے کہ سارے کے سارے ایک خوبصورت چہرہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. اس کے پیچھے کون کام کر رہا ہے، اور یہ ہی کرکٹ کا ہدف ہے یا اس کے اندر دیگر اہداف بھی شامل ہے؟ ایک وقفہ لے رہے ہیں، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. میزان من کرکٹ کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے اور اس کے حق میں بہت سارے دلائل آئے، یعنی کہ کھیل کو اگر صحیح وقت پہ صحیح انداز سے اور دیگر مصروفیات خاص طور سے فرائض اور واجبات کو نظر انداز کیے بغیر اگر کھیلا جا رہا ہے تو وہ ایک اچھا کھیل ہے. مفتی محمد زبیر صاحب نے فرما دیا اور روایات بھی پیش فرمائیں، خاص طور سے وہ حبشی کے کھیل والی روایات بھی ہمارے سامنے ہیں کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاری رکھو کھیلو، اور میں چاہتا ہوں کہ یہودی جب دیکھیں تو یہ نہ کہیں کہ یہ دین سختیوں والا دین ہے بلکہ اس میں آسانی ہے. ہم سب یہ دیکھ رہے ہیں. البتہ سوال تو یہ ہے، اور مفتی صاحب یہ خاص طور سے آپ سے ہے، کرکٹ جہاں پہ پوری دنیا میں پاکستان کا بھی نام روشن کرتا ہے اور یقیناً ہم ایک جس انداز سے کام کر رہے ہیں، یعنی کھیلنے والے کھلاڑی کہیں نہ کہیں دین کی بھی تبلیغ کر رہے ہیں، مگر کیا یہ حقیقت ہے اور اس حقیقت سے منہ چھپایا جا سکتا ہے کہ کرکٹ جیسے کھیل میں سٹہ بازی بھی ہوتی ہے، جوا بھی کھیلا جاتا ہے، جوا لگایا بھی جاتا ہے، جوئے میں پارٹیسپیٹ بھی کیا جاتا ہے، اور اسی کھیل سے بے شمار ایسے گناہ، ایسے حرام کام بھی جڑے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے شاید اس کھیل کے لیے آپ کا دل راضی نہ ہو؟ ایسے میں کیا کیجیے گا؟ دیکھیں بھائی اویس ربانی صاحب، بات یہ ہے کہ اصل نقطہ تو یہی ہے کہ جب ان تمام خرابیوں کو سامنے دیکھتے ہوئے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں سٹہ ہو رہا ہے، اس میں جوا ہو رہا ہے، منشیات کا بکثرت استعمال ہو رہا ہے، فرائض اور واجبات میں کمی ہو رہی ہے، لوگ اس کے اندر اتنے مشغول ہو رہے ہیں کہ کاروبار زندگی کو معطل کیے بیٹھے، جب یہ ساری کی ساری خرابیاں ہوتی ہیں، اب اگر ہم یہ کہہ دیں نا کہ کرکٹ ناجائز ہے یا کرکٹ حرام ہے تو پھر ہمارے کئی سارے آپ جیسے کئی پیارے دوستوں کی طرف سے یہی اعتراض آئے گا کہ مولوی تنگ نظر ہوتے ہیں، ان میں تنگ نظری ہے اور یہ دین کو تنگ کر رہے ہیں. حالانکہ ہمارا دین تو کھلا دین ہے، ہمارے دین کے اندر تو وسعت ہے، ہمارے دین میں تو فراوانی اور کشادگی ہے. بات یہ ہے کہ کوئی آدمی گیند پھینکے، اگلا بیٹ سے اس کو کھیل کر کے گیند کو اڑائے، کچھ لوگ فیلڈ کر رہے ہوں، کچھ گیند پکڑنے والوں، اس میں کون سی حرام بات ہے؟ اس میں تو کوئی ناجائز بات نہیں ہے، یہ تو بالکل صحیح ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اس وقت بھی آپ جب روضہ مبارک سے سلام پیش کر کے باہر نکلتے بقیع کے میدان کی طرف تو اس سے سامنے ایک باقاعدہ میدان تھا، اس کا نام ہی تھا گھڑ دوڑ کا میدان.
مدینہ منورہ میں گھوڑوں کی ریس ہوتی تھی جسے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرماتے تھے. اسی طرح دوڑنے کا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے اندر کئی دفعہ تذکرہ ہے. اسی طرح چہل قدمی کا کئی دفعہ تذکرہ ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے ربیع القلوب ساعتن فساعتن، اپنے دلوں کو آرام پہنچاؤ لمحہ بلمحہ، کچھ دیر کے بعد اپنے جسم کے اعضاء کو اور اپنے دل کو خوش کیا کرو. ان تمام چیزوں کو اگر سامنے رکھا جائے، دیکھیں آپ کو پتا ہے جی حج کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی فرمایا اللہ علیہ الحج وسلم. کل جہاد، حج جہاد کی طرح ہے. کیا مطلب؟ جس طرح جہاد میں مشقت ہوتی ہے اسی طرح حج کے اندر بھی مشقت ہوتی ہے. آج کل تو ہماری وزارت مذہبی امور حج سے پہلے باقاعدہ حاجیوں کو لیٹر لکھتی ہے جی کہ اتنے دن تک باقاعدہ تم ورزش کرو اور اتنی واک کیا کرو، چہل قدمی کیا کرو. تو جی یہ تو کھیلنا اچھی بات ہے، مگر اس کے ساتھ جتنی چیزیں ہم نے اپنے طور پر وبال کے طور پہ فرسودہ رسومات کے جی طور پر ناجائز چیزیں لگا دی ہے، جس میں منشیات، سٹہ بازی، جوا، قمار، کنڈیشن، شرطیں، پھر تمام سوشل ورکنگ سے ہٹ جانا، عبادات سے غفلت کرنا، کوتاہی کرنا. میچ دیکھ رہے ہیں، نمازوں کا کوئی پتہ نہیں ہے. میچ دیکھ رہے ہیں، گھر کے کام کاج کا کوئی پتہ نہیں ہے. میچ دیکھ رہے ہیں، ماں سخت بیمار بستر مرگ پہ پڑی ہے، باپ کا علاج کرنے والا حکیم اور دوا ڈاکٹر کے پاس جانے والا کوئی نہیں. یہ خرابیاں کیسے جی جائز ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے مفتی اس صاحب، وجہ سے اس کو یہ غلط کہا جب ہم جائے گا، کرکٹ ان کی بات کاموں کر کو رہے ہیں، غلط کہا جائے گا. جب ہم کرکٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس سے مراد سیدھا بال کا پھینکنا اور سیدھا بلے کو گھما کر چھکا لگا دینا نہیں ہے. عرف عام کی کرکٹ سے مراد یہ سب کچھ ہے. یہ بیماریاں بھی ہیں، یہ برائی بھی ہیں، اور اگر نہیں ہے تو توصیف صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. توصیف صاحب، کیا یہ نہیں ہوتا کہ جب بال کرائی جاتی ہے تو بالر کھلاڑی کے جذبات کو اکسانے کے لیے گالیاں دیتا ہے، یا کبھی کبھار بیٹسمین بھی ایسی حرکت کرتا ہے، یا آپس میں گالم گلوچ ہونا، یا گندی زبان کا استعمال ہونا، یہ اس کے علاوہ دیگر چیزیں کیا نہیں ہوتی ہیں اور یہ حقائق پہ مبنی گفتگو نہیں ہے؟ یہ بالکل ٹھیک ہے، اور مفتی صاحب نے جو باتیں کی ہیں میں اس کو یقینی طور پہ کہ ہمارے اسلام میں جو چیز کی منائی کی گئی ہے، اور وہ تو یقینی طور پہ ہم کبھی بھی اس کو نہیں کر سکتے، اور جو یہ کرتا ہے تو ظاہر ہے ہم میں سے نہیں ہوتا. اور ظاہر ہے کہ ایسا بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے اور غلطیاں کرتے ہیں، لیکن اس کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے. ہمارے علاوہ ڈفرینٹ کنٹریز میں کچھ مسلم جو ہے وہ لوگ کھیلیں، اس میں معین علی کا میں بات کروں گا. ہمارے یہاں سے زمام الحق یوسف کی آپ نے بات کی، اور ثقلین مشتاق کئی، اور مشتاق احمد، یہ وہ پلیئر ہیں. اور یقینی طور پر میں ان کے ساتھ کھیلا ہوں کہ جب یہ دوسری کنٹری میں جاتے تھے تو وہاں پر جو ہے لوگوں کو کئی ایسی مثالیں ہوئی ہیں جس کی آپ نے ابھی خود بات کی. یوسف جوہانہ جو ہے وہ اسلام قبول کیا، اس لیے کہ ہمارے اسلام میں طاقت ہی وہ ہے کہ جو لوگوں کو اپنی طرف معروف کر دیتی ہے. اب یعنی ہمیں ٹالرنس کا نہیں کہتا ہمارا اسلام، لیکن اس کے باوجود ہمارے جو، میں گوروں کی بات کروں گا، وہ چیزیں اپنائے ہوئے ہیں جو ہمارے اسلام میں جو چیزیں کہی جاتی ہیں، مطلب جسے کہنا چاہیے کہ نرم لہجہ، اور یہ ساری چیزیں جو مفتی صاحب اس چیز کو بالکل بتائیں گے کہ ہم وہ چیزیں وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں جو ہر مسلم کرتا ہے. یہ ہماری اپنے آنکھوں دیکھا ہے اور نظر بھی آتی ہیں چیزیں. تو جہاں تک آپ نے دوسری بات کی، جی ہاں بالکل ایسا ہے، اور شرط حرام ہے. اور ایسے شرط لگا لینا کہ جی اچھا یہ جو ہے میچ میں اس بال پہ یہ ہو جائے گا، میں کھانا کھلاؤں گا آپ کو، جی یا یہ میں مفتی صاحب سے پوچھوں گا اس چیز میں کہ یہ جو اس ٹائپ کی شرطیں جو ہوتی ہیں اس میں کیا ہے کہ یہ آج اگر یہ میچ جیت تو فلانا ہم ڈنر کرائیں گے، یا جی اس مفتی ٹائپ صاحب، توصیف صاحب وہ نے تو چیزیں. آپ سے سوال ہی کر لیا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے جس میں اکثر پاکستان، انڈیا یا دیگر میچز پاکستان کی عورتیں اس میں چلیں شرط کے لب و لہجے میں نہ صحیح، مگر دوست یار آپس میں کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان جیت گیا تو میری طرف سے ٹریٹ ہے، اور اگر سامنے والا کہتا ہے جی فلاں ٹیم جیت گئی تو میں آپ سے اتنے پیسے لوں گا، یہ شرط کے زمرے میں آتا ہے؟ آیا یہ حرام ہے یا اس کی کوئی اجازت ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے محترم جناب سابق ٹیسٹ کرکٹر توصیف احمد صاحب جو ہے، ماشاءاللہ ان کی شہرت بہت اچھی ہے، اللہ ان کو خوش رکھے. اسی آمین. طریقے سے اویس بھائی، آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ ہمارے بہت سارے کرکٹر حضرات ہیں، وہ کرکٹ کے میدان کے اندر باقاعدہ تبلیغ دین کا ذریعہ بنتے ہیں. جیسے ابھی بھائی محمد حفیظ صاحب کا بھی معاملہ ہمارے سامنے آیا، ماشاءاللہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے وہ نظر آئے، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. اور رضوان. ایک آپ کو عجیب سی بات بتاؤں
کہ مجھے کرکٹ سے بالکل دلچسپی نہیں، لیکن میرے زیادہ تر دوست پاکستان کی قومی کرکٹ کھیل کے ہی کرکٹر حضرات رہے ہیں. یعنی سعید انور صاحب اکثر مسائل پوچھتے رہتے ہیں، انضمام الحق بھائی، محمد یوسف صاحب، شاہد افریدی صاحب، ان حضرات سے تعلق ہے. یہ حضرات اکثر ان سے رابطہ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے ہمارے بھائی جنید جمشید شہید رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ اور ان کے ایک دوست ہیں بھائی سہیل خان صاحب جے ڈاٹ والے. تو یہ باقاعدہ کرکٹر حضرات تبلیغ دین کے لیے جاتے ہیں، اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، اپنے عمل سے اور ماشاءاللہ اپنے چہرے سے اور اپنے کاموں سے بہت سارے لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں. یہ بہت اچھا قابل تحسین فعل ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جہاں تک توصیف احمد صاحب کی سوال کا تعلق ہے کہ کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے یا میدان کے اندر اگر یہ گیند یہ ہو گئی، اس میں یہ چھکا لگ گیا، چوکا لگ گیا، میں کھانا کھلاؤں گا، یہ شرط نہیں ہے. اس اچھا، کو شرط کے زمرے میں نہیں لایا جاتا، واہ! کیونکہ یہ تو ایک خوشی کا اپنی طرف سے اظہار ہے. شرط وہ ہے، جوا وہ ہوتا ہے جس میں دونوں طرف سے مشروط ہو اور اس میں باقاعدہ پیسے کا سٹے بازی کا معاملہ ہو اور نہ دینے کے اوپر باقاعدہ لڑائی جھگڑا ہو، ایگریمنٹ ہو، معاہدہ ہو، جس کو سٹا بازی کہتے، جوا کہتے، قمار کہتے. وہ حرام ہے، ناجائز ہے. یہ کہنا فلانا پاس ہو جائے یا فلانا یہ چھکا مار لے یا پاکستان جیت گیا میں اپنی خوشی سے کھانا کھلا دوں گا، وہ اس شرط کے یا جوئے کے زمرے کے اندر نہیں آتا. لیکن بہرحال اس نقطے کی طرف ہمیں آنا پڑے گا، جو چیز جائز ہے وہ جائز ہے، جو چیز ناجائز ہے وہ ناجائز ہے. ہم دونوں کو خلط مبس نہیں کر سکتے، ملا نہیں سکتے. کرکٹر حضرات بھی اپنے قول و فعل سے اگر حرام سے بچتے ہوئے اسلام کی دعوت و تبلیغ کریں تو ہمارا ان کو سلام ہو، سلام ہو. اور اگر کوئی حرام کام کرے گا تو ظاہر ہے وہ حرام کام ناجائز ہوگا. ہاں، کھیل کے گلی کوچوں کے اندر ہمارے میدانوں میں آپ نے کہا کہ یہ صرف اور صرف گیند پھینک دینا نہیں ہوتا، لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں میدانوں میں بہت سارے لوگ کھیلتے ہیں عصر کے بعد مغرب تک، اور وہ صرف اور صرف کھیلتے ہیں تاکہ ایکسرسائز ہو، ورزش ہو. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. فرائض غفلت کے اندر نہ چلے جائیں، آپ کے حقوق العباد متاثر نہ ہو، حقوق اللہ متاثر نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں اگر غلط ہوں تو میری تصحیح کیجیے گا. ہمارے یہاں میں ایک وفے کی طرف جا رہا ہوں، میں جب لوٹ کر آؤں گا تو یہ سوال پوچھوں گا کیونکہ بہت سے لوگ تردد میں رہ جائیں گے اگر اس سوال کا جواب نہیں ملا. جب ہم بات کرتے ہیں کرکٹ کی اور اسلامک ورژن آف کرکٹ کی، یعنی جس کو اسلامک ٹچ کے ساتھ اگر ہم واضح کریں تو کیا وہ لباس کے اوپر مبنی ہے، داڑھی اور سر پہ ٹوپی لگی ہو تب بلہ ہاتھ میں لیا جائے، یا کسی بھی لباس میں خاص طور سے جو اس وقت کے کھلاڑی پہنتے ہیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. ساتھ ساتھ خواتین کا کرکٹ میں ہونا کس حد تک مؤثر اور کس حد تک اس کی اجازت ہے، میں یہ سوال آپ سے پوچھوں گا. ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہا ہوں. خواتین و حضرات، عزیزان امان، کرکٹ کے دور میں یہ پروگرام بہت خاص ہے. ہو سکتا ہے اس سے ہمیں اور آپ کو فائدہ پہنچے، مگر کرکٹ سے جڑی ہوئی دنیا کو بہت زیادہ افاقہ ہوگا. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. الف لام میم میں خوش آمدید. سابق ٹیسٹ کرکٹر توصیف احمد صاحب یہاں تشریف فرمائے اور مفتی محمد زبیر صاحب ہیں. ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں کرکٹ کے موضوع کے حوالے سے. توصیف صاحب، یہ سوال آپ سے پوچھیں اور اس کے بعد مفتی صاحب کی طرف جاؤں. آپ نے تو ایک عمر دی ہے کرکٹ کو، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ عمر کہ جب انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، آپ نے سب کچھ کرکٹ کے لیے کیا ہے، ملک پاکستان کے لیے کیا ہے. میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ انٹرنیشنل دوروں پہ جاتے تھے اور ایسے وقت میں جب آپ دنیا میں گھومتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں، آپ کی زیادہ تر مشغولیت تو کرکٹ سے جڑی ہوئی ہوتی ہوگی، مگر اس کے علاوہ کیا ایک کھلاڑی کے پاس موقع ہوتے ہیں کہ وہ حرام کاموں میں مبتلا ہو جائے؟ کیا اس کے پاس یہ اپارچونٹی ہوتی ہے کہ وہ چاہے تو وہ تمام کام کر سکتا ہے کہ جو ممنوع ہے، اور اگر ایسے وقت میں بھی اس کو کوئی چیز روک سکتی ہے تو وہ کیا ہے؟ دیکھیں، ممنوع تو ہمارے اسلام میں سارا ہی کچھ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. جو حرام کام ہے وہ سارا ہی ممنوع ہے، اور الحمدللہ اسی لیے ہم مسلمان ہیں سب. اور شیطان، یا میرے زیادہ تو مفتی صاحب، شیطان جو ہے وہ تو بہت بہکاتا ہے، اور بہکاوے میں آ بھی جاتے ہیں لوگ. ہم نے مثالیں دیکھی ہیں. مگر ہم اس جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں ہمیں کہیں پروف مل کے نہیں دیتا کہ جی ایسا کچھ ہوا ہے. قیاس آرائیاں بہت ہوتی ہیں کہ جی اس نے ایسا کر دیا، اس نے ویسا کر دیا، اس نے ویسا کر دیا، مگر ہمیں کہیں پروف نہیں ملتا اس چیز کا. چیزیں بہت سامنے آتی ہیں. میرا خیال ہے کہ بینگ اے مسلم، ہم اگر کہیں پہ بہک بھی جائے کوئی، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لوگ ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کو اگر کہیں اس پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہے، اول تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ سے معاف رکھے، ایسی پتہ بھی چلتا ہے تو ہمیں جسے کہنا
कुफारा अदा करने की कहा गया है, अपनी जगह है। मैं यकीनी तौर पे सईद अनवर का जो नाम लिया है मुफ्ती साहब ने, मैं उनके साथ बहुत खेला हूँ और यकीनी तौर पे वो एक ज़बरदस्त इंसान है और उन्होंने जाके दुनिया में जो है इस्लाम की बोलबाला किया है और इसी तरह और भी हमारे जिनके नाम अभी दिए गए। आई थिंक मेरा ख्याल है कि इंसान के अपने ऊपर पड़ा, क्योंकि अगर हमारे जहन में ये चीज़ आ जाए कि हमने ये, जो मुझे तो पता है कि मैंने कोई ऐसा काम कर दिया है और दुनिया में ही, मैं तो ये मानता हूँ कि दुनिया में ही अल्लाह ताला ढील देता है, वो अपनी जगह है। और वो देखिए ना, इतना कहाँ है कि वो कहता है जी तुमने अगर कुछ कहा किया है तो मुझसे माफी मांग लो, मैं माफ कर दूंगा। ये माफी तो हमें फौरन अल्लाह ताला की तरफ से आ जाती है, बट ये मतलब नहीं कि हम काम करते रहें जानबूझ के और माफिया मांगते रहें, ये कहीं नहीं है। ठीक है। लेकिन एक चीज जरूर है कि अगर बीइंग ए मुस्लिम हम इस चीज से हमें पता चल जाए और तरीकेकार इसमें वो करने, हमें की सजा किसी भी में दुनिया भी मिलती है, आखिरत की तो हम ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। दुनिया में ही ये मिल जाती है, ये मेरा बिलीव है। ठीक है मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब, प्रोग्राम का ये आखिरी हिस्सा है और चंद ऐसे सवालात हैं कि जो बहुत ही मुख्तसर वक्त में अगर जवाब की सूरत में बदल जाएं तो ये हमारे लिए गनीमत होगी। मैं सबसे पहले तो इस हवाले से भी बात करना चाहता हूँ, क्रिकेट की दुनिया जैसे ही वर्ल्ड कप की तरफ बढ़ती है, हर टीवी चैनल के ऊपर एक पेशन गोई करने वाला, एक ज्योतिषी, एक सितारों की चाल बताने वाला और एक साबिक क्रिकेटर बैठा होता है और वो सब मिलकर कौम को इसी काम पर लगा रहे होते हैं कि जी क्या नतीजा निकलेगा। नतीजे से पहले ही बहुत सारे नताइज, बहुत सारी पेशन गोइयां आ जाती है। तो क्या क्रिकेट के हवाले से पेशन गोइयां करना, बॉल बॉल का रिजल्ट बताना, सितारों से लेकर तमाम तर चालों को देखकर नतीजा बताना शरई है, इस्लामी है और इसकी इजाजत है? देखिए, पहले तो आपके इस सवाल का मैं जवाब दे दूं कि ये शरअन नाजायज है। मुस्तकबिल की और गैब की खबरें बताना ये बिल्कुल शरअन नाजायज है। इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत जानते हैं। वइंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु। गैब की सारी चाबियां, कुंजियां अल्लाह के पास है, उनको कोई नहीं जानता सवाए अल्लाह के। हर तर खुश्क को वही जानता है। जो जमीन के अंदर बीज तारीकी में पड़ा हुआ है, अल्लाह उसकी नक्ल हरकत को जानता है, उसको पौधे की शक्ल में, कोंपल की शक्ल में, फिर तन आवर दरख्त की शक्ल के अंदर वो पैदा करता, बनाता, बढ़ाता है। ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरतें हैं और अल्लाह ताला ही के पास गैब की सारी कुंजियां हैं। इसलिए इस तरह की पेशन गोइयां करना शरीयत के अंदर इसका तसव्वुर नहीं। लेकिन भाई उवैस रब्बानी साहब, आज आपका प्रोग्राम नाकिस रहेगा जब मैं एक अहम तरीन नुक्ते की तरफ इशारा ना करूं। वो नुक्ता क्या है? देखिए, जब आप ये कह रहे हैं कि क्रिकेट का, खासतौर पे वर्ल्ड कप का जब माहौल होता है, एक एनवायरनमेंट होती है, स्क्रीनें लगाई जाती हैं, उससे पहले बाकायदा पिछले एक साबिक क्रिकेटर हजरात आते हैं, पेशन गोइयों वाले हजरात आते हैं, फिर दौरान क्रिकेट हमारे सारे न्यूज चैनल, हम एक एनवायरनमेंट और एक माहौल क्रिएट करते हैं। मुझे आप बताइए, क्या तरजीहात का यही तयन है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या यही होगा? क्या प्रायोरिटीज, क्या तरजीहात का यही तयन होना चाहिए? फिर उस कंट्री के अंदर जो मसाइल दर मसाइल के अंदर घिरा हुआ मुल्क को, अस्पतालों की हालत आपको पता नहीं है, सड़कों की हालत पता नहीं है, पुलों के नीचे लाखों की तादाद में लोग जिंदगियां गुजार रहे हैं और वो औरतें पंजाब की बाकायदा बच्चों समेत नहरों में खुदकशियां कर रहे हैं। रोजगार के परेशानियां हैं, बीमारियों की परेशानियां हैं, सैलाब के अंदर इस वक्त 60% पाकिस्तान डूबा हुआ है, बलोचिस्तान की सूरत हाल, इंटीरियर की सूरत हाल, सैलाब की सूरत हाल, कोरोना के मामलात, महंगाई की सूरत हाल, सियासी अदम इस्तेहकाम, हम कितने मसाइल के अंदर घिरे हुए हैं। जरा ये बताइए, इन तमाम मसाइल की मौजूदगी में हमारे तमाम वसाइल, नौजवानों की सारी तवज्जो रियासत और स्टेट की तरफ से उस पर मुतवज्जे कर दी जाए। फिर जब हमारा कौमी दिन हो, 23 मार्च या कोई दिन, उस वक्त भी स्टेज पर वजीर आजम के सामने इस तरीके से हमारे मनाजिर हो, तो ये क्या है? तो मुफ्ती साहब, इसमें तो शर्म और आर के सिवा कुछ भी नहीं है। और मगर ये बात तो है, जमहूरी मुल्क है ना, तो पीपल्स चॉइस इसे कहते हैं। यहाँ पे एक आम शहरी से लेकर साबिक वजीर आजम तक क्रिकेटर ही तो हैं, या खेलने वाले या देखने वाले, तो चलता है, इतना तो चलता है। मगर आपने बहुत ही संजीदगी की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई कि सैलाब की सूरत हाल, गुर्बत का मामला, मईशत कमजोर और वैसे ही हमारे दीनी रुझान, अखलाकियात गिर गई है। ऐसी सूरत हाल में तरजीहात कुछ बेहतर होनी चाहिए। मगर मुफ्ती साहब, चूंकि मौजू यही है, मैं ये सवाल पूछूं और उसके बाद इख्तिताम की तरफ जाऊं।
یہ جو دعاؤں کا سلسلہ خاص طور سے شروع ہو جاتا ہے کرکٹ میچز کے دوران، آیا ان عبادات کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے؟ اگر یہ میچ سے جڑی ہوئی ہوں، کسی کو آؤٹ کر دے پروردگار، اس کا چھکا نہ جائے، اس کی بال کیچ ہو جائے، یہ زخمی ہو جائے، یہ گر جائے، یہ ٹیم ہار جائے، یہ ٹیم جیت جائے، سامنے والے بھی اگر مسلمان کرکٹرز ہوں تو ایسی صورتحال میں دعا بد دعا اثر ڈالتی ہے؟ دیکھیے دعا کا تو اثر ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان ہے، جب اس کا ملک ہے اور وہ ایک طرح سے فطری محبت ہے تو وہ تو یہ چاہے گا کہ میری کرکٹ ٹیم جیت جائے۔ میں پہلے عرض کر رہا ہوں، دعا میں، نفس چاہت میں، کسی کا دیکھ لینے میں، کرکٹ خود کھیل لینے میں، ان چیزوں میں حرج اور مذائقہ نہیں ہے، لیکن میں لارج اسکرین کی طرف، میں با مقصد زندگی کی طرف، اہم معاملات کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دراصل ہمیں ایک با مقصد زندگی، ایک سوشل ورکر زندگی کی طرف آنا چاہیے، اور ریاست بھی اگر نوجوانوں کو متوجہ کرتی ہے، گلیمر ایک سکرین دکھاتی ہے، تو ریاست کا بھی تو فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو کس طرح متوجہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے اصل وہ درد دل جو میں آپ کے آج کے پروگرام میں رکھنا چاہ ٹھیک رہا ہے، ہوں۔ ٹھیک ہے، باقی رہ گئی یہ بات کہ دعا کر دینا ہماری ٹیم جیت جائے، فطری طور پر یہ تو ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے، یہ تو ایک اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور دوسری آخری بات یہ، جی کرکٹ ایک کھیل ہے، کھیل کو کھیل تک رہنے دیا جائے، جی اس کی بنیاد پر لسانیت، ملکی جی اختلافات، تعصب، لڑائی جھگڑے، اس کی بنیاد پہ رونا دھونا، اس کی بنیاد پر دشمنیاں پالنا، اس کا اسلام یا شریعت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں دوکسیف صاحب، بہت سارے دلائل تو اس کے حق میں بھی ملے، کچھ اس کے خلاف بھی ملے، مگر یہ والی بات تو بڑی موٹی اور آپ کو پسند آئی ہوگی کہ تمام تر چیزیں ایک طرف، مگر کرکٹ کے میچ کے دوران جتنے وظیفے، جتنی دعائیں، جتنے اذکار ہم کرتے ہیں اس کا اجر ہمیں مل جائے گا، مفتی صاحب نے بتا دیا، تو پھر یہ ایک اچھی چیز ہوئی۔ مفتی صاحب نے بہت اچھی طرح یہ بتایا ہے، اور میرے نزدیک یہ ضرور ہے کہ یہ ملک کے لیے تو ہر کوئی اپنے دعا کرتا ہے، ظاہر ہے، اور بینگ اے مسلم ہم لوگ اپنے، اور ہم کئی جگہ پہ دیکھا ہوگا آپ نے، کوئی یاد ہوگا آپ کو کہ شارجہ میں جو ایک چھکا لگا تھا، اس وقت ہمارے پاکستانی میاں داد اور میں ساتھ تھے، لاسٹ بال تھا، جی اس میں دو لیڈی جو ہے وہ دعائیں کر رہی، مطلب آئی مین بالکل ہم دعا کرنی چاہیے اور حق میں کرنی چاہیے، لیکن بد دعا کا جو ہے وہ عنصر اس میں نہیں آنا چاہیے کہ صحیح بد دعا کسی کو دی جائے۔ آئی تھنک صحیح میرا خیال ہے یہ اس حد تک بالکل ٹھیک ہے کہ ہم اپنے لیے، اور ظاہر ہے ہم ایک ٹھیک ہے کنٹری ہیں یا دوسری کوئی کنٹری اپنے لیے دعا کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ توصیف احمد صاحب، سابق کرکٹر اور پاکستان کے مایہ ناز کھلاڑی اور تجزیہ نگار، بہت بہت شکریہ مفتی محمد زبیر صاحب، آپ نے جو اسلامی تعلیمات ہے ان کے حوالے سے اسی زاویے میں رکھ کر ہمارے تک بہت ہی خوبصورت انفارمیشن پہنچائی ہے۔ میں خواتین و حضرات آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، شاید یہ پروگرام ختم ہو جائے گا، جب دوبارہ دیکھا جائے گا اس وقت بھی کرکٹ کا سیزن چل رہا ہو، کھیل کود یہ سب زندگی کا حصہ ہے، خاص طور سے اسلام جیسا دین جو اس کے لیے وسعت رکھتا ہے، مگر جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا، جیسا کہ توصیف صاحب فرما رہے تھے، ان کا اثر آپ کی اخلاقیات پہ مثبت ہونا چاہیے، اور اگر منفی اثر پڑ رہا ہے اس کو دیکھنے کے بعد، اس کو کھیلنے کے بعد آپ کی زندگی کے مزاج میں کوئی اتراؤ آ چکا ہے جس کی وجہ سے آپ سب سے برائی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، آپ لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں، خاص طور سے آپ کے لب و لہجے میں وہ بدمزگی آ چکی ہے کہ جس کا اثر عام طور سے نہیں دیکھا جاتا، تو پھر یقین آپ کو کھیل ہی نہیں بہت کچھ چھوڑ دینا چاہیے۔ خواتین و حضرات، اس وقت اس ملک میں بھی کھیل کے نام پہ بہت ساری چیزیں جڑ گئی ہیں جو شاید کھیل کا اپنا حصہ بھی نہیں ہو، مگر آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، جیت اور ہار کا فیصلہ انسان کے اپنے کردار سے ہوتا ہے، اگر وہ ہارنے کے بعد بھی جیتنے جیسا مزاج رکھتا ہے، رویہ رکھتا ہے، اخلاق رکھتا ہے، تو اصل زندگی میں وہ ایک جیتا ہوا شخص ہے، اور اگر وہ جیتنے کے بعد بھی ہارنے والوں جیسی بدتمیزی اور بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، یعنی ایسے مزاج سے کہ جو نہ اس کا دین اور نہ اس کا ملک اجازت دیتا ہے، تو پھر وہ شرم اور حیا کے قابل ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اور بہت سارے خدشات اور تحفظات آپ کے دور ہوئے ہوں گے۔ میں محمد عبیس ربانی آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان میں۔